हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस। जैसा कि आपसे क्वेश्चंस मंगवा लिए गए थे और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकूं मैं दूंगा। बहुत ज़्यादा सवाल आए और अभी तक आ रहे हैं। तो इन सब सवालों के जवाब एक वीडियो में देना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इसमें से मैंने कुछ सवाल पिक किए हैं, उनके जवाब अभी दे रहा हूं। और बाकी के सवाल मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके सवालों का जवाब दे सकूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल कवर हो सकें। जी, चलते हैं सवालों की तरफ। तो पहला सवाल आया है जी, ये है मोगली वी लॉग्स के नाम से आईडी है। इन्होंने सवाल भेजाया है कि हदीस की कितनी किताब हैं और वॉल्यूम्स का क्या मतलब है। आ, तो इसका जवाब ये है कि हदी इस्लाम में कुरान के बाद सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जिस चीज़ को माना जाता है वो हदीस है। वैसे तो हदीस की ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन इनमें से 6 किताबों को सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। ये 6 किताबें हैं: सही बुखारी, सही मुस्लिम, सनन इब्न दाऊद, जामे अल तिरमिज़ी, सनन अल सुगरा, इसको सनन अल नसाई भी कहते हैं। छठी किताब है सनन इब्न माजा। एक और किताब है मौता मालिक के नाम से, ये भी कुछ फ़िरक़ों में ऑथेंटिक मानी जाती है। अच्छा जी, अगला सवाल है जी सनी कुमार का। वो पूछते हैं कि मोहम्मद की मौत कैसे हुई। सनी जी, जून 628 में जंग खैबर हुई, जिसमें एक यहूदी औरत ज़ैनब बिनत अल हारिस, इस ज़ैनब बिनत अल हारिस के शौहर और भाई, ये दोनों इस जंग खैबर में कत्ल हो गए थे। तो इस औरत को लौंडी बना लिया गया था। इस औरत ने मोहम्मद और एक और दूसरे आदमी को जहर खिला दिया था। वो दूसरा आदमी फ़ौरन मर गया और मोहम्मद को पता चल गया कि खाने में जहर है, लेकिन तब तक मोहम्मद थोड़ा बहुत खाना खा चुका हुआ था। तो मोहम्मद को गले पर कट वगैरह लगाए गए, कपिंग वगैरह की गई जहर के असर से बचाने के लिए। तो हदीस में आता है कि 628 से लेकर अगले 4 साल जो मोहम्मद ज़िंदा रहा, वो बहुत तड़पते हुए इसने ज़िंदगी गुजारी, बीमार रहने लग गया और आखिर 632 में, जून 632 में फुड़क गया। जी, अगला सवाल है किसका? ईगल आईडी का है। ईगल आईडी पूछ रहे हैं आपका असल नाम क्या है और आप किस सिटी से हो। तो ये रहा मेरा जवाब। हमारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान, यो हमारी सहेली पिंकी। हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू छू। स्पोर्ट्स कोटे तहत मिस लिया, नेशनल लेवल के एथलीट छू। जिला जज्जर 124507 और फोन नंबर में दऊ कोना। जी, अगला सवाल है अनिल राम का। अनिल राम पूछते हैं मोहम्मद पढ़ा लिखा नहीं था तो कुरान कौन लिखा। और ये सब जानने के लिए आपको हमारी वीडियोस देखना पड़ेंगी। हमने एक वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है, मैंने और अंकुर ने। इसमें मैं बता रहा हूँ कुरान में जो डेमोग्राफिकल चेंजेस हैं, इसके 2-3 पार्ट हो गए हैं, 2-3 पार्ट और बनेंगे और उसके बाद हम आएंगे हिस्ट्री ऑफ कुरान के ऊपर। हम आपको सारा ज्ञान देंगे, सारा नॉलेज देंगे, सारी जानकारी देंगे कि कुरान कब, कहाँ, कैसे लिखा गया, इसमें क्या क्या चेंजेस हुई। तो बराए मेहरबानी आप उन वीडियोस को गौर से देखें। अगला सवाल है जी मैडम मधु झा का, और यही सवाल एक समिता बेरा नाम की आईडी ने भी पूछा है। वो पूछते हैं कि जी मुस्लिम इतने जलील और अनपढ़ क्यों होते हैं और पढ़े लिखे लोग टेररिस्ट क्यों बन जाते हैं। इसका जवाब इतना आसान नहीं है, काफ़ी लंबा जवाब है। इस्लाम बेसिकली एक वायलेंट आइडियोलॉजी है और कुरान जो है वो तशद्दुद से भरपूर किताब है। ये मुसलमान बेचारे वही करते हैं जो इनको सिखाया जाता है। और पढ़े लिखे मुसलमानों की जहाँ तक टेररिस्ट बनने की बात है, तो उसामा बिन लादेन भी पढ़ा लिखा था। यहाँ पर कराची में, पाकिस्तान में
ایک بڑی پیسفل جماعت ہے، اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اور وہ اٹیک کرنے والا جو لڑکا تھا، جو دہشت گرد تھا، وہ انجینئر تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے اسلام کی آئیڈیالوجی کا کہ اسلام جو کچھ پڑھاتا اور سکھاتا ہے، ساتھ میں آپ کو اسلام یہ فورس بھی کرتا ہے کہ جو اسلام کی یا قرآن کی ٹیچنگز ہیں وہ آپ کی دنیا کی ٹیچنگ سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور آپ کی جو ریئل لائف ہے وہ ریئل لائف یہ نہیں ہے جو آپ گزار رہے ہیں ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، یا ایک عام انسان بن کے۔ آپ کی ریئل لائف جو ہے وہ آفٹر لائف ہے، اور آفٹر لائف تو جو قرآن یا اسلام جو بتاتا ہے وہ پورا ایک کیا کہتے ہیں، بروتھل ہے۔ تو بس وہ اس لالچ میں آ کے جو ہے وہ یہ لوگ ٹیررسٹ بن جاتے ہیں کہ جی یہاں تو عارضی زندگی ہے، یہاں تو ہم مسافر ہیں، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، آفٹر لائف اصل ہے۔ تو آفٹر لائف کی لگژریز کے لیے جو ہے وہ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ٹیررسٹ بن جاتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے سنیل کمار کا۔ سنیل کمار پوچھتے ہیں کہ محمد گدھے پر بیٹھ کر 7 آسمانوں پر کیوں گیا؟ 7 آسمان ہیں بھی یا نہیں، یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ محمد کا دماغ بھی نا پاکستان آرمی کے جو جنرلز یا آفیسرز ہیں ان جیسا تھا۔ ان پاکستان آرمی کے جنرلز اور آفیسرز کو جب کچھ چھپانا ہوتا ہے تو یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ یا ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی اٹینشن جو ہوتی ہیں وہ دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں۔ محمد نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ یہ معراج والا واقعہ جو ہے، یا جو 7 آسمانوں پہ جانے والا جو واقعہ ہے، ہوا کچھ یوں تھا کہ محمد کا اپنی کزن ام ہانی کے ساتھ افیئر تھا، السٹ افیئر تھا۔ یہ ام ہانی کا جو ہسبینڈ تھا، یہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو یہ بیچارہ بھاگ گیا تھا کسی دوسرے سٹی میں، شاید یہ ایتھوپیا والی سائڈ پہ بھاگ گیا تھا، اور اس کو بیچارے کو معاف بھی نہیں کیا تھا محمد نے۔ مطلب فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن یہ ام ہانی کا ہسبینڈ جو ہے وہ 2-4 ان لوگوں میں سے تھا جن کو محمد نے معاف نہیں کیا تھا۔ اس ام ہانی سے شادی کی بھی کوشش کی تھی محمد نے، لیکن ام ہانی نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ بعد میں جب یہ ریڈی ہو گئی تھی شادی کرنے کے لیے محمد کے ساتھ، تو محمد نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس پر ایک ڈیٹیل الگ ویڈیو بناؤں گا، چلیں آپ کا جواب دیتا ہوں ابھی۔ تو اس رات کیا ہوا کہ محمد صاحب ام ہانی کے گھر جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ، ان کو کوئی مسئلہ تھا، کوئی سوال تھا یا کوئی بات کرنی تھی، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ محمد تک آ گئے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ محمد جو ہے وہ ام ہانی کے گھر ٹھہرا ہوا ہے۔ تو جب گھر پر آئے تو یہ باہر جانے لگا، تو ام ہانی نے محمد کو پکڑ کے رسی کے ساتھ باندھ دیا، باہر نہیں جانے دیا۔ اب کیا ہوا کہ اب اس محمد کو ڈر پڑ گیا کہ صبح لوگ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تو ادھر کیا کر رہا تھا، میرے پر ڈاؤٹ کریں گے، باتیں کریں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے محمد نے یہ کہیں کہانی کہیں پڑھ رکھی تھی یا اسے ذہن تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ معراج والا واقعہ گھڑ کے سنا دیا لوگوں کے کہ میں تو جی گدھے پہ بیٹھ کے آسمانوں پہ گیا، میں پھر بیت المقدس گیا، میری اللہ سے ملاقات ہوئی، میرے 1,24,000 پیغمبر سے ملاقات ہوئی، پھر میں نے نبیوں کی امامت کروائی، یہ کروایا وہ کروایا۔ تو لوگ بیچارے عربی بدو بیوقوف وہ اسے یہ پوچھنا بھول گئے کہ بھائی تو ادھر رات کو کیا کر رہا تھا، وہ اس چکر میں پڑھ کرتے ہوئے سبحان اللہ کرنے لگ گئے کہ جی یہ وہ۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے پوروا سانگلیکر کا۔ پوروا جی پوچھتی ہیں کہ پاکستان کے پنجاب میں پنجاب کے دبدبے اور رتبے کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کی وجہ بڑی سادی ہے۔ یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے آرمی چلاتی ہے۔ پاکستان کے سارے ریسورسز پنجاب کے اندر ہیں، چاہے وہ اٹامک پاورز ہوں، چاہے وہ GHQ ہو، چاہے بڑی بڑی فیکٹریز ہوں، انسٹیٹیوٹس ہوں، وہ سارے کے سارے پنجاب میں ہیں۔ پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ تر پاکستان کے آرمی چیف
اور بیوروکریسی اس کا تعلق بھی جو ہے وہ پنجاب سے ہے. تو یہ کچھ عرصہ پہلے ایک کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی تھی، جس کے بعد باقی چھوٹے صوبوں کو تھوڑے تھوڑے ریسورسز دیے گئے تھے، 18ویں ترمیم. لیکن اس سے پہلے تو پنجاب کا بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ہولڈ تھا، اور سینٹرل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ موسٹلی پنجابی پارٹی کی ہی رہتی ہے. بس ایک دو دفعہ سندھ کی پارٹی جو لیفٹسٹ پارٹی ہے PPP وہ آئی. ادروائز جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں ان کی جو گورنمنٹس رہی ہیں وہ ہمیشہ سینٹرل پنجاب کی پارٹیز کا ہی رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیموکریسی پاکستان میں ایک ٹوئے ہے، کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے. وہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دوسرے دیشوں کی آرمی ہوتی ہے، جو پاکستان آرمی ہے اس کا پورا اپنا ایک دیش ہے. تو اس وجہ سے پھر پنجاب جو ہے وہ زیادہ دبدبے والا ہے اور رتبے والا ہے. اوکے جی، اگلا سوال ہے ڈاکٹر پریتی شکلا امبروزیا کلینک. یہ پوچھتی ہیں why do Indian Muslims feel insecure in India despite our constitution guarantees of equality, and when other minorities don't feel insecure in India? Well, Dr. Preeti, it is very funny that you are asking a question about Indian minorities in India. I mean, I am a Pakistani. It's really funny that you are asking me this question, but let me tell you the comparison between minorities in Pakistan and minorities in India. Well, in Pakistan, they face a lot of discrimination. India made a Muslim person head of the state. They made him president of the country. You can never imagine a person belonging to a minority becoming the president or prime minister in Pakistan. In the minorities in Pakistan, they are in their worst shape. And as far as your question is concerned, I think this is a wrong narrative being built up that the Indian Muslims are insecure. Constitution of India protect minorities, and the Constitution of Pakistan oppress the minorities. There is no concept of equality in Pakistan. So I don't think you should buy this narrative that the Muslim minority in India are insecure or they're feeling insecure. I don't think that there is any reality in this. Okay, next question ہے انڈین مسلم کا. انڈین مسلم کہتے ہیں اپنی قبر کی تیاری کر لو. تو مسلم بھیا، میرے میں دماغ اور سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کے اللہ سے کہیں زیادہ ہے. آپ کے اللہ نے قبر کا عذاب دینے کا، خاص طور پہ مجھے جو قبر میں عذاب دینے کا ماسٹر پلان تیار کر رکھا ہے، میں نے اس کی واٹ لگا دینی ہے. اور وہ میں نے واٹ ایسے لگانی ہے کہ میں نے ایک ول سائن کر دینی ہے کہ جب میری ڈیتھ ہو تو میری جو باڈی ہوگی اس کو چتا کو جلا دیا جائے یا اس کو کسی میڈیکل کالج میں ڈونیٹ کر دیا جائے تاکہ میری باڈی پہ ریسرچ ہو سکے، ہیومن باڈی پہ ریسرچ ہو سکے. تو میں قبر میں جاؤں گا ہی نہیں، تو اللہ آپ کا بیچارہ مجھے قبر کا عذاب کیسے دے گا؟ جی، اگلا سوال ہے، آئی ڈی ہے گوالیار مدھیہ پردیش. گوالیار مدھیہ پردیش پوچھتے ہیں، از اسلام اے ریلیجن آف پیس؟ I want an honest answer. Must not be answered yes or no. Well, to answer your question, I would say no. It is not a religion of peace. Any religion is defined by its teachings. I can go on length to define what is peace, but you can help yourself with that. Bring any definition of peace and see if the religion
if this particular religion matches the standard of that peace definition. It teaches you to to hate Jews, hatred for Jews. It teaches you hatred for Christians. It teaches you hatred for polytheists. It teaches you hatred for ex-Muslims. And even this religion called Islam even teaches you to hate some of the animals. I mean, there are hundreds of verses of violence, vengeance, torture, punishment, hatred, and whatnot. Let me tell you some fact here. Since 9/11, Islamic terrorists have carried out more than 35,000 terror attacks. Now you tell me, after all these facts, after all these verses of violence, after all these terror attacks, do you still think that Islam is a religion of peace? I don't think that Islam even knows what is the definition of peace. چلیں جی اگلا سوال کس کا ہے؟ اگلا سوال ہے شمیتا تیاگی. یہ پوچھتی ہیں کہ پاکستان میں ہندوؤں کو کیسے دیکھا جاتا ہے اور کتابوں میں ہندوؤں کے بارے میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ ہندوؤں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ویل میں اس بات کا آئی وٹنس ہوں کہ اس پاکستان میں ہندوؤں کو کیسے دیکھا جاتا ہے. ہندوؤں کو ایک مائنورٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ہندوؤں کے خلاف ہیٹریڈ پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی جاتی ہے. میں خود ذاتی طور پر اس ہیٹریڈ کا شکار رہا ہوں. 7ویں 8ویں جماعت تک ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ہندو دھوکے باز ہوتے ہیں, ہندو بڑے کلیور مائنڈڈ ہوتے ہیں, یہ بیک سٹیبر ہوتے ہیں, اور باقی جو ریلیجیس نفرت ہے وہ اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, گاؤں موترا پیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نہیں پڑھایا جاتا. اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن مجھے جب کڈنیپ کیا گیا تھا, اسلامسٹ نے مجھے ٹارچر کیا تھا, تو مجھے 4 سال ایک ہندو لڑکے نے پروٹیکٹ کیا تھا. اس کے ساتھ میں رہا تھا. تو اس کے ساتھ دوستی کی وجہ سے جو وہاں کے جو سٹی کے میرے جو نیبرز جو مسلمز تھے, وہ بیچارے مجھ سے نفرت کرتے تھے کہ میں ایک ہندو لڑکے کے ساتھ کیوں گھومتا پھرتا ہوں یا اس کے ساتھ کیوں کھاتا پیتا ہوں. تو ہندوؤں کو کیسا دیکھا جاتا ہے؟ بالکل ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ایک بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہیٹریڈ جو ہے وہ کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے, اور وہ بھی ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی جاتی ہے, اور ریلیجیس ہیٹریڈ کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کے اندر کتنے ہندو تھے اور اب کتنے بچ گئے ہیں. اگر ہندو ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے پاکستان میں تو وہ بیچارے بھاگ بھاگ کے یہاں نہ آ رہے ہوتے, انڈیا میں نہ آ رہے ہوتے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے, اپنے چینل پر ڈالی ہے, ہندو گرل سچویشن ان پاکستان اور جسٹس فار جمنا کے نام سے 2 ویڈیوز ہیں. آپ وہ دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہندو بیچاروں کی کیسی زندگی ہے پاکستان میں. اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ ایسا ہی سوال ہے جیسا پچھلا تھا. یہ یشوونتا داس پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہندوؤں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. میں انسان کو دھرم سے نہیں کرم سے دیکھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اندر وہ کانسیپٹ ہرگز کوئی نہیں ہے مسلمانوں والا, جو جس طرح کا مسلمان ہندوؤں کے بارے میں سوچتے ہیں. ابھی میں آپ کو اس پچھلے سوال کے جواب میں بتا چکا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں, میں کیسے دیکھتا ہوں. اور دوسری بات, یہاں کچھ اور لوگوں نے بھی پوچھا تھا کہ آپ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, آپ انڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں. اس کا بھی جواب دے دوں کہ میں اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھتا. وہ اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ پاکستان نے میرے رائٹس پروٹیکٹ نہیں کیے, مجھے پروٹیکشن نہیں دی, میرا کچھ بھی تو نہیں دیا نا, سوائے ایک نام کے اور ایک پاسپورٹ کے. ان نام اور پاسپورٹ دینے سے کوئی آپ کا دیش نہیں بن جاتا. اور ویسے بھی پاکستان 73 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے, انڈیا تھاؤزنڈز آف ایئرس سے ایگزسٹ کرتا ہے. تو میں اپنے آپ کو انڈین سمجھتا ہوں,
پاکستانی پاسپورٹ میرے پاس ہے، اس لیے میری مجبوری ہے کہ لوگ مجھے پاکستانی کہتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ موتی لال لاہوری جی پوچھتے ہیں کہ اتنی برائیوں کے باوجود اسلام کیسے پھیل گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ سیاہی یا انک سے نہیں لکھی جانی چاہیے تھی۔ اسلام نے جتنے قتل و غارت اور تباہی پھیلائی ہے، یہ اسلام کی تاریخ مظلوموں کے خونوں سے لکھی جانی چاہیے تھی۔ اسلام کے جو پہلے 400 سال ہیں، 500 سال ہیں، وہ قتل و غارت اور جنگوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر اسلام کی اگر آپ گولڈن ایج میں بھی چلے جائیں، تب بھی جو ہے وہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اسلام جنگوں کے زور پر پھیلا ہے، اسلام تباہی کے زور پر پھیلا ہے، اسلام انسان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا بنا کے پھیلا ہے، اسلام کبھی امن سے نہیں پھیلا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک کافر مارو تحریک بھی چلتی ہے، ہم شور آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کافر مارو تحریک کیا ہے۔ تو اسلام جو ہے نا وہ کافر مارو تحریک کے ذریعے بھی زیادہ پھیلا ہے، ایک ایک آدمی کے 40 بچے ہوتے ہیں، تو اسلام ایسے پھیلا ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال کافی لوگوں نے پوچھا ہے، ایک سے زیادہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ شیعہ، سنی اور احمدی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی، شیعہ اور سنی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں، شیعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد جب مر گیا تھا تو اس محمد کا جو سیکنڈ ان کمانڈ ہونا چاہیے تھا، یا جو خلیفہ بننا چاہیے تھا، وہ علی کو بننا چاہیے تھا، کیونکہ علی محمد کی فیملی تھا، علی کزن بھی تھا محمد کا، اور دوسرا یہ ہے کہ علی کی جو بیوی تھی وہ محمد کی بیٹی تھی یعنی فاطمہ۔ تو اس حساب سے جو خلافت تھی، جو محمد کی خلافت تھی، وہ فیملی میں رہنی چاہیے تھی، اور ابو بکر نے اور عمر نے اسے یوزرپ کیا۔ دے کنسیڈر ابو بکر اینڈ عمر آر دا یوزرپرز۔ تو ان کا یہ اختلاف ہے، اور پھر دوسرا کچھ مذہبی اختلاف بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی علی کی خلافت سے ریلیٹڈ جو قرآن کی آیات تھیں وہ ابو بکر کی بکری کھا گئی تھی۔ نمازوں میں بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، جو باقی مسلمان ہیں وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جو شیعہ ہیں وہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کی اور ظہرین اور پھر مغربین۔ اور احمدی جو ہیں، احمدیوں کا تھوڑا سا ان سب سے ڈفرنس ہے۔ احمدی خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی جو ویٹ کر رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا یا امام مہدی کے آنے کا، تو وہ یہ مانتے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا وہ ہی پرومسڈ مسایہ تھا، اور باقی ان میں زیادہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ ان کا کلمہ بھی وہی ہے، احمدیوں کا قرآن بھی وہی ہے، نمازیں بھی وہی ہیں۔ تو بس یہ فرق ہے کہ وہ احمدی جو ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ مانتے ہیں، امام مہدی مانتے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نبوت ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ جاری ہے۔ باقی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد آخری نبی تھا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو یہ ڈفرنس ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے ریکھا سولانکی کا۔ ریکھا سولانکی پوچھتی ہیں کہ محمد کی کتنے بچے تھے؟ محمد کے جی 7 بچے تھے، اس میں 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اچھا جی، آگے سوال ہے سلمان خان کا۔ سلمان خان کہتے ہیں صفیہ بنت حی پر ویڈیو بناؤ۔ جی، یہ بہت اچھی تجویز ہے آپ کی، مجھے بہت یہ تجویز پسند آئی ہے۔ صفیہ پر میں ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا، اور اس میں ڈیٹیل میں سارا بتاؤں گا کہ صفیہ کے ساتھ کیا ہوا، کیسے کڈنیپ ہوئی، کیسے محمد نے اس کے ساتھ عین غین کیا، اور کیسے اس کی شادی ہوئی، اور یہ ساری ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا۔ اچھا، یہ سوال، اگلا سوال جو ہے، یہ کافی سارے لوگوں نے مجھے پوچھا ہے کہ جی طارق فتح سے ریلیٹڈ آپ بات کریں۔ طارق فتح کہتے ہیں کہ ملا کا اسلام الگ ہے اور اللہ کا اسلام الگ ہے۔ تو میرا طارق فتح صاحب کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن طارق فتح صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جو ملا کا اسلام ہے، ملا کا اسلام تو نکلا ہے قرآن اور حدیث سے، اللہ کا اسلام کہاں سے نکلا ہے؟ مجھے بس اس بات کا جواب دے دیں۔ اگر اللہ کا اسلام قرآن سے ہے تو قرآن کی عین غین ہم لوگ کر رہے ہیں، قرآن کا سارا میں بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں، اور باقی بھی سارا میں کر رہا ہوں۔ تو مجھے بتائیں کہ اللہ کے اسلام میں اور ملا کے اسلام میں فرق کیا ہے؟
اور محمد کے بارے میں اگر کہتے ہیں کہ جی محمد کوئی ڈفرینٹ آدمی تھا، ویسا نہیں تھا جیسا ہمیں بتایا گیا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کا سورس کیا ہے، کس سورس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد واز اے پیسفل مین؟ جو قرآن کی نریشن ہے، جو قرآن کی تشریح ہے، وہ حدیث نے کی ہوئی ہے. تو حدیثوں میں جو محمد بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، وہ ایک بھیڑیا سے کم تو نہیں تھا. اگلا سوال ہے جی یہ نکاشترا کا. نکاشترا کہتی ہیں کہ جی گیس دا نمبر آف ایکس مسلمز ان پاکستان. ویل دے آر in Pakistan it's not really easy to consider to call yourself ex-Muslim. There are thousands of ex-Muslims in Pakistan, but they live a life of a hypocrisy. I would say hypocrisy. They can't dare to call themselves ex-Muslims. The reason is that, I mean, اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے. If the sooner people will find out that they are no longer Muslim, their life will be in danger. But if I have to figure out that how many ex-Muslims are in Pakistan, I would say that there are thousands, if not more, thousands of ex-Muslims. But unfortunately, they can't open up. And the reason is that if they will open up, their life would be in danger. اچھا جی آگے ہے پریتم نستانے جی کا سوال ہے. پلیز ٹاک اباؤٹ اوریا مقبول جان. ویل اوریا مقبول جان, ہی از دا پرسن, he call himself Islamic scholar. He thinks that he believes that he is he has a lot of knowledge and this and that, and he was the person who actually instigated Pakistani government agencies to start a crackdown against us. ٹی وی پہ بیٹھ کے قتل کے فتوے دیتا ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے, محمد کی توہین ہو رہی ہے, گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی. تو جب اس نے یہ سب کچھ کیا تھا تو اس کے بعد ہی جو ہے نا وہ ہمارے اگینسٹ 2017 میں جو کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا. اچھا جی اگلا سوال ہے شیخ محمد خالد کا. شیخ محمد خالد کہتے ہیں, ارے واہ, یہ کہتے ہیں کس خناس کی حرامی اولاد ہے سپارٹیکس سور. تو شیخ صاحب میرا جواب یہ ہے کہ میرے باپ کا نام محمد نہیں تھا. تو اور دوسرا بات یہ ہے کہ حرامی سے یاد آیا, مجھے حرامی ڈکلیئر کرنے سے پہلے آپ جا کے اسلامی تاریخ پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ محمد کا باپ کون تھا. لوگ تو بتاتے ہیں کہ محمد کا باپ عبداللہ تھا, لیکن عبداللہ بیچارہ تو شادی کے 6 مہینے بعد مر گیا تھا. اور عبداللہ کی اور عبداللہ کے باپ عبد المطلب کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی. اس شادی سے عبد المطلب کی شادی نے جو شادی کی تھی اس شادی سے حمزہ پیدا ہوا تھا, اور حمزہ محمد کا چچا تھا. تو اگر باپ نے اور دادا نے ایک ہی دن شادی کی, محمد کا باپ شادی کے 6 مہینے بعد مر گیا, تو وہ حمزہ محمد سے 4 سال بڑا کیسے ہو گیا؟ تو پہلے آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے نبی کا پتہ کریں کہ وہ حرامی تھا یا نہیں تھا. میری فکر آپ چھوڑ دیں. اچھا جی اگلا سوال ہے آکاش کشواہا کا. یہ کہتے ہیں جی اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ بھائی اسلام نے دنیا کو دیا اسامہ بن لادن, القاعدہ, طالبان, حزب التحریر, جنگیں, خون کی ندیاں, دھماکے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں اگر اسلام نے کوئی چیز دی ہو تو مجھے بھی تھوڑا میرے نالج میں اضافہ کریں. اگلا سوال ہے جی سارتھک ککریتی کا. سارتھک ککریتی پوچھتے ہیں ہو از مور ڈینجرس, شیعہ اور سنی؟ بھائی اس کا سادہ سا جواب ہے, 2 ریبٹ ڈاگز آ رہے ہوں, باولے کتے, ایک کالا ہو اور ایک گورا, تو اس میں سے کون سا ڈینجرس ہوگا؟ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا جواب. اگلا سوال ہے کسی نے پوچھا ہے, بلکہ 2-3 جگہ پہ یہ سوال پوچھا گیا ہے, کہ سوال ہے کہ کیا قرآن میں ملاوٹ ہے؟ جی بالکل قرآن میں ملاوٹ ہے. میں اور انکر جو قرآن کی ڈیموگرافیکل چینجز پہ اور قرآن کی آرکیالوجی پر ویڈیوز بنا رہے ہیں, 2 ویڈیوز آ چکی ہیں اور بھی آ رہی ہیں. آپ یہ ویڈیوز غور سے دیکھیں, اور اس میں ہم پروف کر رہے ہیں کہ قرآن
قرآن کے اندر نہ صرف ملاوٹ ہے بلکہ بہت کچھ ہے. اگلا سوال ہے سدپتا سمادر کا. یہ سدپتا سمادر کا کوشچن ہے when will we have a world like Lenin's imagine there is no heaven. Well, Beatles and Lennon's, well, they are my favorite. And as far as the imagining a world without heaven is concerned, we are striving and doing everything that we can in our capacity, in our limited capacity, to make this world a heaven. We don't need there are no heavens out there. If we need a heaven, we have to make sure that we are making this world, the world that we are living in, a heaven. آگے سوال ہے ڈاکٹر کپل شرما کا. ڈاکٹر کپل شرما پوچھتے ہیں وائی ڈونٹ احمدیہ لیو اسلام وین دے آر ناٹ کنسیڈرڈ مسلمز اینڈ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر مکہ اینڈ مدینہ. ڈاکٹر کپل شرما, دس از یو ہیو اے رانگ کنسیپشن اباؤٹ Ahmadiyyas. They consider themselves and they call themselves pretty much Muslims. It's the only Pakistan that has declared them non-Muslim through an amendment in the constitution. And as far as permission is concerned to enter Makkah and Medina, the Ahmadiyyas from all across the world go to Makkah and Medina to perform Hajj and their religious rituals, except the Ahmadis from Pakistan, because in Pakistan is probably the only country which asks you to declare your religion on your passport. So that's why, because on their passport it is written that they are Ahmadis, hence they cannot go to Makkah and Medina. In rest of the world, they don't have to declare their religion on their passport, hence they can go easily. آج کی ویڈیو کو میرے خیال میں یہیں پر سماپت کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں اس کا. باقی کوشچنس کچھ اور نکالوں گا اور اس میں سے جو ہے وہ آپ کے کوشچنس کے آنسر کرنے کی کوشش کروں گا.